सोनाली, तुम क्या कर रही हो भाई? मैं दुनिया को कैमरा की आंख से देख रही हूँ। क्यों, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? अरे मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ सारा, लेकिन फिल्मों में मैं ऐसी चीजें देखती हूँ जो शायद खुद मुझे अपनी आंखों से देखने का मौका ना मिले, तो मैंने भी सोचा मैं फिल्म बनाऊं और दुनिया को कुछ नया दिखाऊं। वाओ सोनाली, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे हम आज के शो में भी लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आए हैं जो काफी नई है और लोगों ने उसके बारे में ज्यादा देखा भी नहीं होगा। That's true, Sarah. Hello and welcome to जिंदगी 360. आज के शो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एशियन सिनेमा। गाइस, बॉलीवुड के बारे में तो आप लोग काफी जानते हैं, सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान और इसके शुमाली और मगरबी नेबर्स का सिनेमा। سفالی عدسی میدادی موزیک خوب. शुरू करते हैं एक अच्छी खबर से। सभी जानते हैं पाकिस्तानी सिनेमा का अच्छा दौर एक बार फिर से आ रहा है। बिल्कुल सारा, बहुत सा नया टैलेंट सामने आ रहा है और यंग पढ़े लिखे लोग फिल्म के जरिए पाकिस्तानी कहानियाँ पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा में तरक्की का ये दौर मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इस बारे में मैंने बात की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म चंबेली के डायरेक्टर इस्माइल जलानी से। इस्माइल जलानी, थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। और क्लाउडी विंडी डे इन वाशिंगटन डीसी। Oh, it's beautiful. ग्रेट। आप उस वेव का हिस्सा हैं जिसको पाकिस्तान में फिल्म रिवाइवल करार दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है रिवाइवल। व्हाट डज इट मीन? रिवाइवल से मुराद है जब पाकिस्तान की फिल्में बग़ैर बैरूनी फिल्मों के बग़ैर सिर्फ अपने ही बलबूते पर आवाम को सिनेमाज़ में पुल करके ले आएँ और उस बिज़नेस को, सिनेमा के बिज़नेस को सस्टेन कर लें, तभी रिवाइवल होगा। इसमें भी बहुत देर है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की या किसी और बैरूनी फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक स्टैब्लिश सिनेमा है। जब तक पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं पहुँच जाता कि हमारे सिनेमाज़ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर की फिल्में नहीं आती, तब भी लोकल फिल्मों से हमारे थिएटर्स जो हैं वो भर जाएं, तभी रिवाइवल होगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। तो फिर जो इंडियन फिल्में पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज़ हो रही हैं, आपके ख्याल में वो फिर एक अच्छा कदम ही था जो उठाया गया? बिकॉज जिस वक्त ये शुरू होने वाला था बहुत अपोजिशन थी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से भी और आम लोगों की जानिब से भी। हिंदी फिल्में जब पाकिस्तानी सिनेमाज में लगती हैं तो उनको लोग, हमारी जो पब्लिक है वो समझती है हिंदी और वो आकर सिनेमा देखती है। इससे क्या हो रहा है, सिनेमा कल्चर हमारे मुल्क में जो है वो तक़वियत पा रहा है। तो जब सिनेमा कल्चर ग्रो करेगा, सिनेमा एक वायबल बिजनेस के तौर पे उभरेगा, तो मज़ीद सिनेमास खुलेंगे, जो एग्जैक्टली हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। जब सिनेमास की तादाद बढ़ जाएगी तो जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स हैं उनको ये तहरीक मिलेगी कि वो अपनी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाज में रिलीज़ करें ताकि उनको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सके। ये मुल्क के खुदादाद की कहानी है। जो बना तो खुदा के नाम पर था, मगर यहाँ फिरौन हुकूमत करते आए। एक चीज़ और हो रही है जो लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि जब पाकिस्तान का बॉक्स ऑफिस बड़ा होगा तो पाकिस्तान किसी भी इंडियन प्रोड्यूसर की जो कैलकुलेशन होगी उसमें बहुत ऊपर आ जाएगा, विच मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड पाकिस्तान बैनिंग एनी फिल्म, इंडियन फिल्म इन पाकिस्तान। इसी तरीके से फिर दे विल हैव टू गिव एक्सेस टू पाकिस्तानी फिल्म्स इन इंडिया, विच मीन्स कि जो हमारी मार्केट है वो ग्रो कर जाएगी, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे ड्रामे अभी वहाँ जाना शुरू हुए हैं और उनको जो पजीराई मिल रही है क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ है। ये बताइए, क्या पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को इंडियन फिल्मों के साथ कम्पीट करना चाहिए या उनको एक अपने लेवल पे एक अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए? बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अगर आप जोग्राफिया को देखें तो it is in the center of 3 powerhouses of world cinema. On your east is India, the biggest film industry of the world. आपके शुमाल में चाइना है, the fastest growing film industry of the world. आपके वेस्ट में ईरान है जिसकी फिल्में शू स्ट्रिंग बजट्स पे बनती हैं और आए दिन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होती रहती हैं। तो हम मशरिक की तरफ क्यों देखें, हम मगरिब की तरफ क्यों ना देखें, हम ईरान की तरफ क्यों ना देखें? भाई अगर हमने लटकाज एंड झटकाज की फिल्में बनानी है यार, तो जिसने बनाना है वो बनाए, बिल्कुल बनाए। पाकिस्तान में उसकी मार्केट है, लेकिन चूंकि अब एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो हमें वी हैव टू बी ओरिजिनल। थीम की अगर बात की जाए, क्या फिल्म मेकर की
سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ کیا اس کو ایسی فلمیں بنانی چاہیے جو معاشرے میں کسی اچھی تبدیلی کی وجہ بنیں گی، یا اس کو فلم کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا کریٹو ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے، مجھے جو ٹاپک پسند ہے میں اس پہ بناؤں گا، سوشل رسپانسبلٹی یا معاشرے میں تبدیلی لانا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی چیز اس طرح بلیک اینڈ وائٹ ہو نہیں سکتی، اس میں سے کلیئر ڈویژن ہو نہیں سکتا. ہمیشہ سے فلم میکر جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کرتا آیا ہے اپنے ایرا کو. یہیں آ کے سوشل رسپانسبلٹی مرج ہوتی ہے کہ وہ اپنے اطراف کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہے اس میں وہ کتنا اچھے طریقے سے پورٹرے کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ڈاکیومنٹ کیا پالیٹکس کو. اس فلم کے جو پروڈیوسر ہیں اور رائٹر شہزاد نواز بہت پیشنیٹ ہیں پالیٹکس کے بارے میں. انہوں نے جو سٹوری لکھی، جس طریقے کے اس میں ڈائلاگ لکھے، وہ ایکسپریشن تھا کہ بھائی جو بھی ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے ہم اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیں. فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. ریوائول میں پیسوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان میں پچھلے سال وار فلم آئی. پاکستانی وہ قوم ہے جس کے مرنے کا کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. بڑی گرما گرم ڈبیٹ رہی اس کے بارے میں کہ جی کیا آئی ایس پی آر کو فنڈ کرنی چاہیے فلمیں، پھر جو نتیجتاً جو فلمیں بنتی ہیں کیا وہ پروپیگینڈا فلمیں ہیں. آپ بتائیے فنڈنگ کا سورس آپ کے خیال میں کتنا میٹر کرتا ہے پاکستان میں فلم انڈسٹری کے ریوائول میں؟ پاکستان میں جو اس وقت فلموں کی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیویجول پروڈیوسرز کر رہے ہیں میکسیمم. فلم فنڈنگ اس کے ملٹیپل ریسورسز ہوتے ہیں، اور اگر آئی ایس پی آر کرتا بھی ہے فنڈنگ جو ہے، اول تو فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن اگر وہ فنڈنگ کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ فار ایگزامپل بول ہے وہ جان ہاپکنز نے یونیورسٹی نے اس کو فنڈ کیا تھا. یہ ہمیشہ پوری دنیا کے سینما میں یہ جو فنڈنگ کے ڈفرینٹ سورسز ہیں وہ ایکسیپٹیبل تصور کیے جاتے ہیں. پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ دیز آر کنسیڈرڈ ایکسیپٹیبل. جہاں تک بار میں انڈیا بیشنگ کی بات ہے تو امریکن فلموں میں رشیا بیشنگ بھی ہوتی ہے، تو انڈین فلموں میں بہت زیادہ پاکستان بیشنگ ہوئی ہے. تو اگلے 5 سے 10 سال آپ پاکستانی فلم انڈسٹری کے کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اگر ان پلیس رہیں تو پھر پاکستانی انڈسٹری آگے سے آگے ہی جائے گی؟ ملک کے حالات سب سے پہلے تو، لیکن ایز لانگ ایز وی کیپ میکنگ موویز وی آر آن دا رائٹ ٹریک. فلمیں آئیں گی، اچھی بھی آئیں گی، درمیانی بھی آئیں گی، بری بھی آئیں گی، جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کی ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے. لیکن فلمیں بننا چاہیے اور فلمیں بن رہی ہیں، اور دا وے آئی سی اٹ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ بہت پیشنیٹ ہے. کئی فلم سکولز پاکستان میں کھل چکے ہیں. اب ان سے جو لوگ گریجویٹ ہوں گے تو وہ فلم انڈسٹری میں ہی آئیں گے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ سینماز بہت تعداد میں کھل رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، یعنی کہ فلم میکر بھی اور ایگزیبیٹر بھی، ڈسٹریبیوٹرز بھی آ رہے ہیں. تو جب یہ تینوں ایلیمنٹس مل رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، تو فلم انڈسٹری کا مستقبل روشن ہی ہوگا. زبردست. اسماعیل، آپ سے بات کر کے یہ لگا کہ ہوپ اور ہارڈ ورک یہ 2 ایلیمنٹس ہیں جو پاکستانی فلم انڈسٹری کو اس وقت بھی آگے لے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی مزید ترقی کی منزلوں پر لے جائیں گے. اس ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. یو ویلکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. بریک کے بعد دیکھیے ایرانی سینما کے اچیومنٹس. ویلکم بیک ٹو زندگی 360. آج کے شو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان اور اس کے نیبرنگ کنٹریز کے سینما کی ایک جھلک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی پاکستانی سینما کے ریوائول کی، اور اب چلتے ہیں ایران، جو کہ ہے a power house of film making. اگرچہ ایران میں سینسرشپ لاز بہت سخت ہے، پھر بھی اب تک انہوں نے 22 فلمز آسکر میں سبمٹ کیے ہیں، اور 2012 میں تو دے ون دیئر فرسٹ بیسٹ فارن فلم ایوارڈ. ایگزیکٹلی. سو پھر ملتے ہیں کچھ ایوارڈ وننگ فلم میکر سے جن کا تعلق ہے ایران سے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے سینما کو ترقی کی کن بلندیوں تک لے جا رہے ہیں. امریکہ کے اکیڈمی ایوارڈز ہوں، فرانس کا کانس فلمی میلہ یا اٹلی کا وینس فلم فیسٹیول، ایرانین ڈائریکٹرز انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں. یہ مناظر ہیں قصہ ہا نامی ایرانی فلم کے، جس نے اس سال وینس کے فلمی میلے میں بہترین اسکرین پلے کا ایوارڈ جیتا. اس فلم کی ڈائریکٹر رخشان بنی اعتماد سماجی ایشوز پر فلمز بنانے کے لیے شہرت رکھتی ہیں.
موضوعاتی که در فیلم انتخاب کردم موضوعاتی هست که در فیلم‌های اجتماعی گذشتم هم اس فلم میں میں نے اپنی گزشتہ فلمز کی کہانیوں کا اختتام پیش کیا ہے. پہلے ہی کی طرح اس مرتبہ بھی میں نے سوشل ایشو کا ہی انتخاب کیا ہے. میں ان موضوعات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں. حساسیت بیشتر دارم. اپنے زوال کے بعد انقلابیوں سے جان بچا کر بھاگنے والے ایک ڈکٹیٹر اور اس کے پوتے کی کہانی پیش کرتی ہے دا پریزیڈنٹ. یہ فلم بھی وینس کے ہی فلمی میلے کے افتتاحی روز پیش کی گئی. I'm not filmmaker, you know, I am human rights activist. ایران سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے اس فلم کے ڈائریکٹر محسن بخمل باف اپنی اعلیٰ پائے کی فلمز کے باعث بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. محسن بخمل باف کے مطابق انہوں نے یہ کہانی عرب سپرنگ اور سن 2009 کے ایران کے حالات سے متاثر ہو کر لکھی. I was so depressed by reading the news of میں خبریں پڑھ کر بہت مایوس ہو جایا کرتا تھا. ڈکٹیٹرشپ، پرتشدد انقلاب، پھر ڈکٹیٹرشپ، آخر یہ سائیکل کیوں؟ why we are in the circle. پچھلے سال کانز کے فلمی میلے میں اپنی فلم دا پاس لے کر شامل ہونے والے یہ ہیں اکیڈمی ایوارڈ وننگ ایرانی ڈائریکٹر اصغر فرہادی. تہران میں فجر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے موقع پر مقبول اداکارہ نکی کریمی نے اصغر فرہادی جیسے فلم میکرز کو ایرانی سینما کے لیے خوش آئند کہا. فلم میکرز کی یہ نئی جنریشن بہت اچھی فلمز بنا رہی ہے. تہران میں یہ کارنامے آرٹس اینڈ سینما کالج ہے. یہاں خود اصغر فرہادی جیسے فلم ڈائریکٹرز کورسز پڑھاتے ہیں. ابھرتے ہوئے نوجوان ڈائریکٹر شہرام موکری کی کلاس لینے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس تہران کے مضافات سے رات کا سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں. اصغر فرہادی کو آسکر ایوارڈ ملنا ایسے ہے جیسے ایرانیوں نے تمام ایوارڈ جیت لیے ہوں. اس سے پہلے ملنے والا ایک انتہائی اہم ایوارڈ پام ڈیور تھا جو عباس کیارستمی نے جیتا تھا. لیکن فرہادی کی آسکرز کی جیت سے ایرانین سینما کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو اب زیادہ انٹرنیشنل ہوتا جا رہا ہے. شہرام موکری اپنے اسٹوڈنٹس کو کم بجٹ میں معیاری فلمز بنانے کا سوچنے کو کہتے ہیں. صرف تہران کے آس پاس کارنامے جیسے 64 پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سرکاری ادارے الگ ہیں. ایرانی ڈائریکٹرز ہر سال 100 سے زائد فلمز بناتے ہیں. اگرچہ ایرانی ڈائریکٹرز کی فلمز ایران کے اندر اور باہر پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، فلم میکرز اور ایرانی سینما کو 2 بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. ان میں سے ایک پائریسی ہے. ایرانین فلم ڈائریکٹرز کو درپیش ایک اور بڑا چیلنج سنسرشپ اور حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں. جیسے رکشام بنی اعتماد کو اپنی فلم قصہ ہا کو ایران کے اندر ریلیز کرنے میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. قابل ستائش بات یہ ہے کہ ان سب مشکلات کے باوجود ایرانی ڈائریکٹرز اپنے کام کو دنیائے فلمز کے انٹرنیشنل افق پر منوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. واو، ایران میں تو سچی میں ورلڈ کلاس ٹیلنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن شنالی، بات صرف ٹیلنٹ کی نہیں ہوتی بلکہ ریسورسز اور اپرچونیٹیز بھی بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ملیں تو پھر ٹیلنٹ کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا. اس طرح دیکھا جائے تو افغانستان میں لوکل فلم میکرز کو کتنی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. افغانستان میں فلم میکنگ کا کیا سکوپ ہے، اس بارے میں ہم نے بات کی سعید اورکزئی سے، جو پچھلے 30 سال سے افغانستان میں ٹی وی اور فلم کے شعبے سے منسلک ہیں. بتو زمانی که ما فیلم ساختم و او وقت که جیسا کہ آپ نے کہا، جب میں فلمیں بنا رہا تھا اس وقت میں جوان تھا. اس زمانے میں افغانستان میں بننے والی فلمیں عموماً حقائق پر مبنی ہوتی تھیں. چاہے ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، ان کی بنیاد حقیقی کہانی پر مبنی ہوتی تھی. رویت زمو فیلم ساخته میشد و همیشه پیام فیلم‌های افغانی اس دور کی افغان فلموں میں عموماً انسانیت کا پیغام دیا جاتا تھا، بہادری اور جرأت کا درس دیا جاتا تھا. اس سے انسانی عظمت اور وقار کا پیغام ملتا تھا، اور اگر ان افغان فلموں کو ایک لفظ میں سمویا جائے تو اس دور کی فلمیں افغان اقدار کی عکاسی کرتی تھیں.
طول 30 سال و یا بیشتر از 30 سال گذشته گزشتہ تقریباً 30 سال کے عرصے میں افغانستان میں بہت سی اچھی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ افغان فلم سازوں نے اپنے ملک کی ثقافت اور آرٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس دوران افغان تہذیب و ثقافت کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن چونکہ افغان عوام اپنی ثقافت اور فنون سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں۔ پچھلے 3 اشروں کے دوران افغان فلم سازوں نے افغان سینما کو بین الاقوامی شناخت دینے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ این فرهنگ و هنر صدمه بزنن. سینماگرای افغانستان در طول 3 دهه گذشته زیاد تلاش کردند که برای سینمای افغانستان هویت بین المللی بدن و البته با خصلت افغانی، با هویتی که در فیلم ها وجود داشت، خصلت های افغانی را هویت بین المللی بدن. شیر جان بخیر. خب من وقت علاقمند شدم که فلمساز شدم که مجھے فلم کو ایک پیشے کے طور پر اپنانے کی حوصلہ افزائی اپنے ملک کے عوام کی جانب سے ملی، کیونکہ افغان عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرے کے حقائق کو سینما کی اسکرین پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ شدم که فیلمساز شدم و واقعیت‌های جامعه را انعکاس بدم. خوشبختانه مردم خوش قسمتی سے لوگوں کو میری فلمیں پسند آئیں اور انہیں ہر جگہ سراہا گیا، اور اس طرح میں ایک فلم ساز بن گیا۔ میں نے اپنی فلموں کے ذریعے صرف ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام ہے انسانیت کا۔ اما فیلم‌های تجارتی در افغانستان در زمانی که ما فیلم می ساختیم کمتر بود. حالیہ عرصے میں جو فلمیں بنی ہیں وہ اپنے اندر ایرانی، بھارتی اور پاکستانی فلموں کے اثرات لیے ہوئے ہیں، جبکہ کئی فلمیں ایسی بھی ہیں جن کا افغان تشخص اور شناخت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ایسے کئی فلم ساز موجود ہیں جنہوں نے اچھی فلمیں پروڈیوس کی ہیں، مگر آج ایسی بازاری ٹائپ فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں جنہیں میں افغان فلموں کا نام نہیں دے سکتا۔ و تا حدی که بعضی فیلم ها اصلا در او هویتی از فیلم های افغانی وجود نداره. خوشبختانه که در این اواخر عده زیادی از جوانای علاقمند بس خوش آئند بات یہ ہے کہ کئی نوجوان افغان فلم ساز اچھی فلمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو افغان اقدار اور شناخت کی نمائندگی کر سکے، تاکہ بین الاقوامی سطح پر افغان سینما کی پہچان دلانے کے ساتھ ساتھ افغان اقدار کو بھی محفوظ کیا جا سکے۔ میں کمتر درجے اور غیر معیاری فلموں کے خلاف ان فلم سازوں کی کوششوں کو سراہتا ہوں جو افغان سینما کو ایرانی، بھارتی اور پاکستانی اور علاقے کے دوسرے ملکوں کے اثرات سے پاک خالصتاً اپنی اقدار کی عکاسی کرنے والا سینما بنانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ افغان فلموں پر ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ یا کسی اور دوسرے ووڈ کا سایہ نہ ہو۔ فیلم افغانی باشه و این جوانای عزیز که این کار شروع کردن و با جدیت شروع کردن، ما همیشه منایس دوستشون در کنار از اونها خواهد بود. ایک بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی سینما میں کیا ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں 1905 سے فلمز بنائی جا رہی ہے اور آج یہ دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ فلم انڈسٹری میں سے ایک ہے۔ پچھلے سال چین میں جن 10 فلموں نے سب سے زیادہ بزنس کیا ان میں سے 7 چائنا کی اپنی فلمیں تھیں۔ لیکن پھر بھی جب لوگ چائنیز سینما کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں زیادہ تر مارشل آرٹ فلمز آتی ہیں۔ That's true، لیکن سچ یہ ہے کہ چائنیز فلم میکرز بہت سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر بڑی زبردست فلمیں بنا رہے ہیں جو ان دنوں فلم فیسٹیولز کے ذریعے امریکہ میں بھی شو کیس کی جا رہی ہیں۔ So let's take a look at Chinese cinema. 这是法定通该找的。妈，恳亲的时候你可不可以来？所有一切都得按他来。کیا آپ
جانتے ہیں کہ آج کل چائنیز فلمیں بھی دنیا بھر میں مشہور ہوتی جا رہی ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کی طرح کیا چائنیز فلمیں بھی فلموں کی دنیا میں اپنے قدم جما سکیں گے یا نہیں؟ لیٹس گو ٹیک اے لک۔ یہ بتائیے کہ چائنیز سینما کی اوور آل صورتحال کیا ہے، کتنی فلمز ہر سال بنتی ہیں اور باکس آفس پر کیسا بزنس کرتی ہیں؟ میرے خیال سے اس وقت اندازاً 150 سے 200 کے لگ بھگ فلمز ہر سال بنائی جا رہی ہیں۔ کئی فلمز باکس آفس پر اونچے ریکارڈ بھی قائم کر رہی ہیں۔ ان فلمز کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، خاص طور سے بڑے شہروں میں اور اربن مڈل کلاس کے لیے۔ کس قسم کی تھیمز پر چائنیز فلمز بنائی جا رہی ہیں آج کل؟ زیادہ تر کامیڈیز۔ کچھ کامیڈی فلمز نے تو باکس آفس پر بڑے ریکارڈ بھی بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں اربن رومانس کا موضوع بھی مقبول ہے۔ چین جیسے کمیونسٹ ملک میں کون سے موضوعات ہیں جنہیں سینسر کیا جاتا ہے یا پالیسی کیا ہے سینسرشپ کی؟ میرے خیال سے اب تو صرف چند ہی ایسے موضوعات ہیں جن پر پابندی ہے، جیسے کلچرل ریولوشن کے دوران واقع ہونے والے ایونٹس۔ اور سینسرشپ کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی ہے جو محسوس ہوتا ہے اب خاصی برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کمیٹی فلم کا اسکرپٹ چیک کرتی تھی اور پھر فلم بنانے کی اجازت ملتی تھی، اب صرف ایک سائنوپسس پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی میں اب فلم اسکالرز کو مدعو کیا جاتا ہے جو قدامت پسند پارٹی آفیشلز کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی مجھے ایک مسئلہ اکثر محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگرچہ وہ سیاسی ایشوز پر بہت سخت ہیں، لیکن کچھ دوسرے سینسٹیو ایشوز پر وہ اتنے سخت نہیں جیسا ہونا چاہیے، جیسے عریانی اور تشدد پر مبنی مناظر۔ آپ کے خیال میں کیا چائنیز فلمز مغرب میں اتنی ہی مقبول ہو سکتی ہیں جتنا کہ ہالی ووڈ فلمز چائنا میں مقبول ہیں؟ میرا نہیں خیال، اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں۔ ہالی ووڈ فلمز کے مقابلے میں آج کل کمرشل چائنیز فلمز کی ٹیکنالوجی اچھی ہو چکی ہے، لیکن ان کا اسکرپٹ بالکل اچھا نہیں۔ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیک اب فلم اسکالرز اور فلم کرٹکس بڑے سرمائے سے بننے والی ایسی فلمز پر شدید تنقید کرنے لگے ہیں، اگرچہ کہ ان کی باکس آفس پر پرفارمنس اچھی ہوتی ہے۔ big films, even they have very high, very impressive box office records. Thank you so much for talking to us today. گائز، آج کے شو میں ہم نے کوشش کی آپ کو پاکستان اور اس کے کچھ ہمسایہ ملکوں کے سینما کے بارے میں کچھ نیا دکھانے کی۔ آپ کو شو کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور لکھ کر بتائیے گا ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیج پہ۔ But until next time، خدا حافظ۔